फातिमा का हाथ यूं पकड़ा और अली का हाथ यूं पकड़ा और ऐसे उनको मिला दिया और फरमाया, अली तुझे नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने फरमाया, फातिमा मुझे अपने ख़ानदान में जो सबसे आला नज़र आया, मैंने तेरा रिश्ता उसके साथ जोड़ा है। फिर आपने प्याले में पानी मंगवाया और आखिरी दो कुल कुलौज़र बिलफलक कुलौज़र रब्बिन्नास पढ़ के उस पर दम किया और पहले अली अलैहिस्सलाम पर ऐसे छिड़का सीने पर, फिर उनको का कंड कर उन्होंने कमर की, फिर वहाँ छिड़का, फिर फातिमा अलैहिस्सलाम के सीने पर पानी छिड़का, फिर कहा मुड़ो, वो मुड़ी, फिर उनको उस पर वहाँ पानी छिड़का, कहा जाओ अल्लाह तुम्हारे जोड़ में बरकत अता फरमाया। और शादी के बाद आपने बुलाया, वलीमा करो अली, वलीमा करो। या रसूल अल्लाह मेरे को दमड़ी कोई नहीं, वलीमा किथों कर। तो हज़रत साद नबी वक़ास ने कहा जी मेरे को एक बड़ा छतरा है, मैं वो पेश करता हूँ अली के लिए। तो आपने वो ज़बा करवाया और उसको कोरमा बनवाया, छुआरे डलवाए उसमें छुआरे डलवाए, किशमिश डलवाई, इतना एहतमाम किया अपनी बेटी के वलीमे के लिए। और ताज़ा जौ की रोटी पकवाई और दस्तरखान पर खाने के साथ, और ख़ुद देग में से निकाला। एक छतरा कितने नु काफ़ी हो जाता है। सारे मदीने ने वलीमा खाया, देग में पई आई। तो आपने वलीमा उसमें से वो छुआरे भी निकलते, किशमिश भी निकलती, और फिर आपने दस्तरखान पर अलग अलग खजूर भी रखवाई, अंगूर भी रखवाए। अंगूर अरब का सबसे महंगा फल था, आपने अंगूर भी रखवाए और आपने खजूर भी रखवाई। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अली जैसा वलीमा फिर हमने कभी ना देखा। मैं बता रहा हूँ कि कैसी हस्तियों ने खून दिया। या अल्लाह तू राज़ी हो जा, या अल्लाह तू राज़ी हो जा। देखो हमारे दुकानदार 10 रुपए पे झूठ बोल रहे होते और 100 रुपये बचाने के लिए डंडी मार रहे होते, और यहाँ पाक खून की नालियां बह गई कि या अल्लाह तुझे राज़ी करना है। यही तबलीग वालों का पैगाम है कि अल्लाह को राज़ी करो। सीखना पड़ता है। मेरे घंटे की गल नाल थोड़ा बंदा एक पासे हो जाता है। ये 4 महीने ये सीखने के लिए हैं कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है। तो हिजरत के तीसरे साल हसन पैदा हुए अलैहिस्सलाम। आपने इतनी खुशी मनाई, उनको गुड़ती दी, गुड़ती नहीं होती, आपने खुद अपने हाथों से गुड़ती दी। हफ्ते के बाद फिर हफ्ते के बाद नाम रखते हैं ना, हफ्ते वाले दिन आपने बाल मुंडाए और उन बालों के बराबर चांदी सदका की, 2 बकरे ज़बह किए, मदीने वालों में तकसीम किए। फिर आपने पूछा अली क्या नाम रखा है। अब अली तलवार के बादशाह थे और मैदान के सवार थे। उन्होंने कहा जी मैंने नाम रखा है हर्ब। हर्ब कहते हैं लड़ाके को, जंगजू। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, इसका नाम है हसन। आपने रखा। 10 महीने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो फिर आपने बड़ी खुशी मनाई और हफ्ते के बाद 2 बकरे तकसीम किए, बाल मुंडाए चांदी के बराबर, उसके बराबर चांदी सदका की। फिर अली से पूछा अली क्या नाम रखा है। उन्होंने फिर कहा जी हर्ब। आपने फरमाया नहीं, इसका नाम हुसैन है। अब एक फजीलत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया जब से आदम की नस्ल चली है आज के दिन तक अल्लाह ने किसी को हसन हुसैन का नाम नहीं दिया। ये मेरे बेटों के लिए अल्लाह ने नाम संभाल के रखे हुए थे। अभी यूसुफ मियाँ मेरा बेटा, उसका बेटा पैदा हुआ, पोता मेरा। तो अब वो बच्चियाँ और बाकी अजीज़ अकारब, कोई नाम कहे, कोई नाम कहे, कोई नाम कहे। मैं कहा पुत्रो मेरे को भी पूछ लो। यूसुफ मियाँ माशाल्लाह बड़ा फर्मोबरदार बच्चा है।
میں کہا بیٹا حسن مجھے اہل بیت سے پیار، میں ان کا مراثی ہوں، تو میں ان کی میراث میں ہی مرنا چاہتا ہوں، حسن رکھ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کا نام حسن جمیل رکھا، جس دن اس کا ہم نے عقیقہ کیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا سب سے چھوٹا، تو میں نے اس کا نام علی رکھا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو پیڑھی سنائی ہے نا، یہ مجھے خیال کیوں آیا کہ میں پیڑھی یاد کروں کہ ہمارے مراثی ہوتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے تھے، کوئی مہینے کا 40-50 ہزار وہ مجھ سے لے جاتے ہیں اور میں خوشی سے دیتا ہوں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی تعریف، یا اندر وڑسن سرداریاں قائم، شاہیاں قائم۔ بتاؤ کسی کی شاہی قائم رہی ہے تو کتنا بڑا جھوٹ۔ دیر آباد، کسی کا دیرہ آباد رہا؟ لیکن ہم یہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں، اور میں ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، ان کے ٹوٹے گھر بنواتا ہوں، انہیں ٹوائلٹ بنوا کے دیتا ہوں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کرواتا ہوں۔ یہ میں نے کیوں اس کو باقی سب جگہ زمینداروں نے، اب زمینیں تھوڑی تھوڑی ہو گئیں اور مہنگائی ہو گئی، اب 10 روپے سے زیادہ، میں کہا تجھی میرے مگر کیوں ہم دیو؟ اگر جی 10 روپے تو اتنے کوئی دیندے نہیں، تجھی 1000 دا نوٹ دیندے ہو، مڑ تواڈے کول ہی آونا ہے۔ اور میں بڑی خوشی سے دیتا ہوں کہ مجھے ایک تصور پیدا ہوا کہ یہ میرے مراثی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ میاں طارق جمیل شاہی قائم تے دیر آباد لولو جدڑی، میں خوش ہو جاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ تو کیوں نہ میں اپنے نبی کی پیڑھی، ان کو مجھ سے زیادہ میرے بزرگوں کی پیڑھیاں یاد ہیں، میں نے تو آپ کو 4 نام سنائے، میں کہا مجھے اپنے نبی کی پیڑھی یاد کر کے نا ان کا مراثی بن کے سلام پیش کرنا چاہیے۔ تو سن 2000 میں جب میں امریکہ کے سفر میں تھا تو میں نے ایک کتاب مل گئی، میں نے یہ یاد کیا۔ اس کے بعد میں عمرے پہ آیا تو میں گیا روزے پر، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے میریاں تقریراں دا مینوں پتہ کوئی نہیں قبول ہونیاں یا ریاکاری چلیاں جاؤں، میں تھوڑا میراثی بن کے نا اج تھوڑی پیڑھی تانوں سنائینا، تو میں نے اپنا صدیق مراثی بنا۔ صدیق مراثی ہے ہمارے مراسیوں میں وہ سب سے مسکین شکل اور سب سے بالکل کوڑا سا ہے وہ، بالکل۔ میں کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراثی بنا دے، تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم توڑ آدم علیہ السلام تک میں پیڑھی پڑھی۔ ہوں اتنے تو کھلوتی ہوں پولیس، میں این تک کر نہ سکتا میراسیاں دی طرح دیر آباد، میں کہا یا رسول اللہ توڑے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد، اہل بیت دے دیر آباد، میں توڑا میراثی۔ میں بڑا رویا، تو 4-5 سال اب میں جب بھی جاتا ہوں عمرے پر حج پر، اللہ مجھے لے جاتا ہے ہر سال، تو میں پوری پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں توڑا صدیق مراثی آیا۔ تو مجھے اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی، میں ہارون آباد گیا تو وہاں میرا بیان تھا کوئی 5 سال پہلے، تو ایسے ہی نماز سے پہلے میں بیٹھا تھا، ایک بھائی میرے پاس آیا، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہنے لگا جی میرا نام حیدر شاہ ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے آنے سے پہلے کہ ایک مجمع ہے جی میں تسی بیٹھے ہو، تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے مجمع ہے۔ کہنے لگے میں ایسے لوگوں کو چیرتا پہنچا امام کے سامنے، میں نے کہا السلام علیکہ یا امام، تو انہوں نے فرمایا وعلیکم السلام۔ پھر فرمایا طارق جمیل کو میرا پیغام دو کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراثی بنا لیا ہے۔ وہ حیدر شاہ نو کتھوں پتہ لگا کہ میں آنا مینوں صدیق مراثی بناؤ؟ اس وقت سے مجھے یقین آ گیا خواب دا کہ حیدر شاہ نو تو نہیں پتا کہ میں اتنے روزے تے کی منگدا ہوں۔ تو پھر
یہ ماں کا دودھ پیتے تھے۔ میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی حسن حسین سے اعلیٰ درجے والا۔ اور پھر فرمایا میں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی، ہم قیامت دن پانچوں ایک جگہ پر ہوں گے، پانچوں ایک جگہ پر ہوں گے۔ آج کل لوگ اولاد کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرے نبی سے زیادہ نہ کوئی ذمہ دار پیدا ہوگا، نہ کوئی مصروف پیدا ہوگا۔ آپ روزانہ حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے، اور میں کیا بتاؤں، واہ یا رسول اللہ، کیا زندگی سکھائی۔ اج کل دے ماں پیو تو کٹی رکھ دن بچیاں نو، نہیں کوئی محبت دا بول سنا دیں، آپ ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، اے ویکھو اینج ہو جاندے، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ، آؤ بھائی بچوں اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ حسن حسین وہ دونوں بھاگ کے چڑھ جاتے، اب پورے کمرے میں چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگاتے، پھر یوں کر بھی کہتے توڑا اٹھ کے ہو جائے، توڑا اٹھ کے ہو جائے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب علیہ السلام کو کمر پہ بٹھاتے اور چکر لگاتے چکر لگاتے چکر لگا کے۔ میرے نواسے چھوٹے چھوٹے تھے، میں کہا یہ سنت پوری کروں، تو میں نے ایک دفعہ ہمت کی، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے نبی تو روز کرتے تھے، میں نے دو ہی نواسے تو اس وقت میرے، میں نے دونوں کو کمر پہ بٹھایا، ایک چکر لایا تو میری بس ہو گئی، میں کہا بس سنت ادا ہو گئی۔ آئے آئے آئے، امت نے کنہ نو ذبح کر چھڑیا۔ آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے دل کا قرار ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بھی بغض فرما۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ آئے، سردیوں کا زمانہ تھا، تو آپ کو درخواست پیش کی کہ میں باہر دروازے پر ہوں، تو آپ باہر آئے تو آپ نے نا چادر لپیٹی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، اور دو سر نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت اسامہ نے بات کر لی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اے کون ہے؟ تو آپ نے یہ چادر ہٹائی، کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی فاطمہ کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ سبحان اللہ پڑھو میرے نبی کی زندگی، اللہ کے واسطے پڑھو۔ فضائل اعمال تو صرف جماعت میں جانے کے لیے ہے، کرا کے پڑھو تو صحیح اپنے نبی کی زندگی۔ آپ امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑا ہے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹا ہے۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور پھر ان کو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ان کو کھڑا کر لیتے، اور حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے موتا کی جنگ میں، ان کے بیٹے اون عبداللہ محمد، پانچوں کو کھڑا کر لیتے، خود ایسے بڑھ جاتے، آؤ بھائی مینوں ہاتھ لاؤ، کیڑا پہلے ہاتھ لاوے گا۔ کیا لاڑ دیے میرے نبی نے، اور کیا ذبح کر دی گئی نسل، تو سارے دوڑ لگاتے، کوئی بغل میں گھس جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں آ کے، اب سب کو ایسے جپا مار لیتے تھے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ کبھی ایک بیٹھا ہوتا تھا کمر پہ، کبھی دونوں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جو روایت آتی ہے بخاری میں اور مسلم میں کی کتابوں میں کہ آپ عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا، محرم کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، ان کی محبت ہماری، آپ میرے بچوں سے پیار کرو اور ان کی تعریف کرو، مجھے کتنی خوشی ہوتی۔ تو مجھے ایک دفعہ نا ایک شیعہ بھائی نے فون کیا،
یہ محرم قریب آ رہا تھا کہ علامہ صاحب، وہ علامہ کہتے ہیں نا، ہم حضرت جی کہتے ہیں، وہ علامہ کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ یہ محرم کی 10 مجلسیں ہماری پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ انہوں نے خوش کر دیں گے کی مطلب ہے تب بھی پیسے دی دیں۔ اج کل ذاکران دے مقابلے ہوندے پہ 5 مجلساں، انہوں نے یہ کوئی حسن حسین دا انہوں نے شوق کوئی نہیں، انہوں سارے سال دے پیسے بناونے۔ تو میں کیا میرے پیارے بھائی، مجھے اس کا نام بھول گیا، میں نے کہا میرے پیارے بھائی، میرے لیے سارا سال ہی محرم ہے، میرا کوئی بیان اہل بیت کی تعریف سے خالی نہیں ہوتا، اور مجھے اس کا صلہ آپ سے نہیں چاہیے ہوئی ہے، اس گھرانے سے چاہیے جو اپنی شان کا دیں گے، اللہ سے لے کر دیں گے۔ تو تیرے کو لے کے تو میں تو اپنی ساری کمائی بجا پانی، میں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت میں ان کے گن گاتا ہوں، ان کے گیت گاتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر بیان میں ان کو ذکر کرتا ہوں۔ ورنہ ہمارے خطیب ایک بیان کر لیں تو پھر دعا یاد کر دیں کہ ان دعا سنا ہونا ہے، ان تریہ سنا ہونا ہے۔ مجھے تو اسی میں ہی مزہ آتا ہے کہ میں ان کے تذکرے کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میرا بیان تھا تو ایک ساتھی نے خواب دیکھا کہ حضرت علی تشریف فرما ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ یہاں کیسے؟ کہا میں طارق جمیل کا بیان سننے آیا ہوں، یہ ہماری تعریف کرتا ہے، یہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، میں اس کا بیان سننے آیا ہوں۔ تو دونوں کو ایک دفعہ کشتی لڑوا رہے، اتنا ٹائم نکالتے تھے اپنے بچوں کے، کشتی لڑوا رہے۔ اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن نے حسین کو دبا لیا، تو اب آپ تھاپڑا دے رہے تھے حسین کو، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین۔ تو اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی، اس کے تو دونوں جگر تھے، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھوڑی سی شاباش حسن کو بھی دے دیں، اب حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، سنو، آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو تھاپڑا مار رہا ہے، میں بھی اسی کو تھاپڑا مار رہا ہے۔ ایک دفعہ یہ مائیں نہیں بچے کو کھڑا کر کے جھولا جھولاتی ہے نا، ساڑے گھراں چ ہے نا، لوریاں دیندیاں، بال ہسدا ہے، خوش ہوندے، تو آپ نے کبھی حسن کبھی حسین، لیکن یہ روایت جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ حضرت حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تو آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایسے جھولا جھولا رہے تھے، اور پھر اس وقت کہنے لگے اصعب المرتقى، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو۔ اب اپنی ٹنگن ہوا کیا پہاڑی، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے سے تھے، وہ یوں یوں کرتے 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 یہاں پہنچے، تو آپ نے فرمایا اور اوپر چڑھو، تو پھر وہ ایسے ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے نا، تو ایسے ایسے کرتے کرتے یہاں آ گئے، ہوں اگا تو تھا رہا کوئی نہیں، تو میرے نبی ایسے ہو گئے، کہنے لگے اور اوپر چڑھو، تو وہ یہاں آ گئے، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے ہو کے ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ جب آپ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس خبیث نے ایسے چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ ماری۔ پہلے کہنے لگا میں نے زندگی میں ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد چہرہ چمکتا ہو، میں نے زندگی میں ایسا حسن نہیں دیکھا، اور پھر ایسے چھڑی ماری تو حضرت زید بن ارقم رونے لگے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عبید اللہ یہ چھڑی ہٹا لے۔ میں نے ان ہونٹوں کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا۔ وہ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا تو تجھے چھوڑتا ہوں ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ پھر یہ سر یزید کے دربار، میرے نبی کی بیٹیاں یوں گھسیٹی جا رہی ہیں۔ جب امام حسین، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، واقعے کا آپ کو میں واقعے کی بنیاد کیا ہے، کیوں کربلا میں پوری اولاد ذبح کروائی، اللہ تجھے ناراض نہیں کرنا، باقی جو ہوتا ہے ہو جائے۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے، اللہ کی قسم ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا،
لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ ہڑ آئی نہیں تھے، اللہ دا واسطہ نے اسی پاک خون ہو کے وٹیندے پے ہیں اور تسی پیسے تے ڈول نہ جاوے، کرسی تے اپنا ایمان نہ ویچے، دولت تے اپنا ایمان نہ ویچے۔ اور این کربلا کے میدان میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے ایسے سر اٹھایا، سورج ڈھل گیا تھا، تو آپ کے لشکر کے جو رائٹ سائڈ کے سردار تھے ان کا نام تھا زہیر، اور جو لیفٹ پہ تھے ان کا نام تھا حبیب، اور درمیان میں جو تھے وہ تھے عباس، جن کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ 3 جھنڈے تھے، 2 چھوٹے، بڑا جھنڈا حضرت عباس بھائی کے ہاتھ میں تھا۔ تو ہم نے کہا وہ آئے، یعنی کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، پھر جو کرنا ہے کر لیں۔ انہیں آگے بڑھ کے شمر سے کہا تھوڑی دیر جنگ روک دو، ہم نے نماز پڑھنی۔ میرے رب کی عزت کی قسم اگر وہ نہ بھی پڑھتے تو آپ کو ایک اور چیز یاد آ گئی۔ جنگ سے پہلے 1 دن پہلے جمعرات کو عصر کے بعد آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے، آپ ایسے سو گئے، سوئے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن ساتھ بیٹھی تھی زینب، کہنے لگی بھائی یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے؟ موت سر پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ چکا۔ ہم پروٹوکول نہیں دیتے جب کوئی آتا ہے، کہا بیٹا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے۔ 61 ہجری جمعے کے دن 10 محرم عصر کے قریب حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، داڑھی میں مٹی۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آگ کھا۔ تو آپ نے کہا نماز پڑھنے دو، میاں چنو والوں کو میں نے پیغام دینا ہے کہ مر بھی جاؤ تو نماز نہیں چھڑنی۔ امت محمد کو پیغام دینا ہے کہ میرے نانے کا دین ہے، تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے ہوں گے۔ آپ لوگ تو دکانوں پہ بیٹھے جی من ویل نہیں لبی گاہ کٹھیرا من نہیں پڑی گئی۔ شمر نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، نماز میں بھی قتل کریں گے۔ کہا آجا ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے چند کو آگے کھڑا کر کے کہا انہاں دے نال تسی لڑائی کرو، میں نماز پڑھ رہا۔ پیچھے ہٹے، اپنے خون سے وضو کیا، یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ میں کبھی جب خیال آتا تو بہت روتا ہوں کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہا ہوگا تو زمین کتنی تڑپی ہوگی اور ہوا کتنی سوگوار ہوئی ہوگی، آسمان کے فرشتے کتنے روئے ہوں گے کہ واہ یا حسین، جنت کا سردار ہو کے ذبح ہو رہا ہے، تینوں لوڑ کے ڈی آئی کر رہندے یزید دی بیعت جنتی سرداری تا لب گئی آئی دودھ پیندے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ میرا یہ بیان قبول ہے یا مردود، تو مجھے موت میں پتا چلے۔ ان کو تو پہلے پتا چل گیا تھا کہ ہم جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ پھر اتنی 16 بچے ذبح کروائے، 5 بھائی، چھٹے خود، 5 بھائی سیدہ علیہ السلام کے آپ کی دوسری بیویوں سے، چھٹے آپ کو بیٹے، بھتیجے، اور آخر میں رہ گئے عبداللہ 2 سال۔ میدان جنگ میں لاشیں تھے، اور ایک حسین اور ایک عبداللہ۔ تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو، 2 سال کے تھے نا، خیمے میں تھے۔ تو آدمی کی تمنا ہوتی ہے موت کے وقت اولاد سامنے ہو۔ میرے والد صاحب صحت مند تھے، اچانک اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے۔ تو میری ایک بہن فیصل آباد تھی، ایک لاہور تھی۔ تو میرا باپ یہ کہتے کہتے مر گیا، میری دھیاں مینوں ملا دیو، وہ میری دھیاں مینوں ملا دو، وہ میری دھیاں مینوں ملا دو۔ تو آپ نے کہا عبداللہ کو بلا دو، میں مل لوں۔ 2 سال سینے سے لگایا، ماتھا چوما، یہاں بٹھا۔ تو وہ جانور ہیں یا سور ہیں کی بلا ہیں۔ ایک کوفی سپاہی حرملہ بن موقد النار،
حرملہ بن الموقد النار، اس کا بیٹا جو آگ بھڑکانے والا تھا، پیودنا آگ بھڑکانے والا، تو اس نے اس خبیث نے جو تیر چلایا ہے تو اللہ تیر خطا بھی تو کر سکتا تھا، سیدھا ادھر آ کے اور گردن کے پاروں، تو ان کی گردن ایسے ڈھلک گئی. چیف جنہوں ساری جنگ میں حسین اپنے صبر میں تھے، یہاں آ کے کچھ لڑکھڑائے اور اپنے بیٹے کا خون ایسے لپ میں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، مولا تو راضی ہے تو میں راضی. تم سے 10 روپے نہیں چھوڑے جاتے، جھوٹ بولتے، فراڈ کرتے ہو، تھک ساری نسل ذبح کروا ایک ہے، مول تو راضی ہے تو میں بھی راضی. یہ واقعہ اللہ کا نبی رکوا بھی سکتے تھے، دعا کرتے یا اللہ میری نسل بچا. نسل کو قربان کیا یہ بتانے کے لیے کہ اتنی پاکیزہ نسل اگر اللہ کے کلمے اور دین کے لیے قربانی دے سکتی ہے تو تڑ کل جھوٹ نہیں چھوڑیا جن، تڑ کل زنا نہیں چھوڑتا، تڑ کل سود نہیں چھوڑتا. پیغام دینا تھا، اس لیے اپنی نسل کو قربانی کے لیے پیش کی. کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت پوری امت میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ اسی بڑے دکھ ویکھے تسی تو بڑے مزے کی تھی. پوری دنیا آپ نے کہا تمہیں دکھ آئے کہ میرے دکھ یاد کر. اب اٹھے آپ جوش میں آ کر اٹھے، زخم سے چور تھے، تو شمر نے کہا قتل کرو اس کو. اب کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا سیدھا وار کرنے کی، تو اس نے گالیاں نکالے خبیث. جنگ سے پہلے جب آپ کی شمر پہ نظر پڑی، صدق اللہ و رسول، سچ کہا میرے اللہ اور میرے رسول نے. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ ایک کتا ہے کالے اور چٹے رنگ کا، میری اولاد کا خون پی رہا ہے. شمر کالے رنگ کا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تھی، تو چٹا کالا ہو گیا تھا، تو کہا یہ ہمارا خون پینے والا ہے. تو شمر نے کہا قتل کرو. سارے پیچھے ہٹ گئے تو زرع بن شریک تمیمی نے یہاں نیزہ مارا، یہاں وہ کمر کے پار ہو گئی، تو اب لڑکھڑا کے ایسے گرے. تو شمر نے کہا ذبح کرو. تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تو پیچھے ہٹے. تو شمر نے اس کو بڑی موٹی موٹی گالیاں دی. پر خولہ بن یزید بدبخت ارے دل کریں دے انہوں ذمہ داراں دی گال کٹھا پر اللہ منع کیتا. خولہ بن یزید نے آ کے آپ کا سر پکڑا، تلوار سے کاٹ کے اور نیزوں پہ چڑھ گئے سارے سر، 72 سر نیزوں پہ. معصوم عبداللہ کا چھوٹا سا سر. پھر آپ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے. تو جب آپ کی بچیوں کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب علیہ السلام نے یوں مڑ کے دیکھا تو لاشیں کٹے پڑے تھے، اور امام حسین خون و خون تھے. تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا جس نے کوفیوں کو بھی رولا دیا جو قتل کرنے والے تھے. واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ و ملک السماء هذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعداء واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا وذریک مقتلا تصفی علیہ الریاح. یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ کا سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. اس کا میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے، اس نے اپنے خون کی تاروں سے اب سرخ جوڑا پہنا، اپنی بوٹیوں سے صحرا سجایا ہوا، اور آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہے. کسی نے ان کو کفن نہیں پہنچایا تو ہوا کو غیرت آئی اور اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو کفن پہنا. بھائیو یہ دین اس طرح آج موجود.
نبیوں کی بیٹیوں کو ابن زیاد کے دربار میں گھسیٹا جا رہا تھا. پھر وہاں سے دمشق لے جا کے یزید کے دربار میں اس سے خبیث نے بھی ایسے چھڑی ماری. تو وہاں ابو برزہ اسلمی تھے، وہ کھڑے ہو کر رونے لگے، کہنے لگے یزید میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، چھڑی ہٹا. یہ سبق ہے. میں ایک نقطے پہ ساری کربلا کو بیان کروں کہ اللہ کے لیے مر مٹو سستا سودا ہے. جب امام حسن کے بیٹے سب سے اہل بیت میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ علی اکبر تھے، آپ کے بیٹے، وہ کہنے لگے بابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے پہلے مرنا ہے. تو وہ گھسے اور شہید ہو گئے. تو اس کے بعد امام حسن کے بیٹے عبداللہ نے کہا چاچا میں بھی آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت. وہ آگے حملہ آور ہوئے تو ایک نے تلوار ماری، ان کا بازو کٹ گیا. بازو کٹا تو گرے تو ان کے منہ سے نکلا ہائے چاچا، ہائے چاچا. تو وہ زخمی شیر کی طرح مجمع کو چیرتے ہوئے تلوار سے پہنچے تو عبداللہ دم توڑ چکے تھے. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس. وہ کیا دن ہوگا جب ان کو آخرت میں پیش کیا جائے گا. کربلا کو داستان نہ بناؤ، کربلا کو ایک حقیقت، اس کی حقیقت کو سمجھو کہ کیوں اتنی بڑی نبی کی نسل میں تو پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا. کہ پیغام ہے ہر سال نیا جب چڑھتا ہے تو حسین کا خون پکارتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ. نماز نہیں چھوڑی کربلا کے میدان میں، میاں چنو والوں کو بے بس کر دیا. نہیں چھوڑ سکتے ہو. میں تلواروں کے سائے میں اقبال رحمت اللہ علیہ یاد آ گیا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا.